इस टाइम पे 10 साल से नौकरी के दर बदर भटक रहा है। जो उन्होंने वादा किया था हम आपको नौकरियां देंगे, उनके साथ किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं हो रहा है। तो हम इसके साथ बिल्कुल खिलाफ हैं। जिसमें बैंक जॉब को लेकर 10वीं पास मैनेजर की बात की गई है और सीधा निशाना जो है टीवी पर आएंगे. बार-बार मोदी के दोस्त अमित शाह के दोस्त इंक्वायरी वहां तो कुछ नहीं निकला। आपके पास सरकार है, मोदी आपका दोस्त है, बीजेपी आपका दोस्त है, बीजेपी के साथ आपने बंदरबाज की है, तो जाओ करवाओ इंक्वायरी, देखते हैं हम क्या निकलेगा। और आज मुद्दा ये नहीं है, ये बता रहे आपको 25,000 इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को पैसे लेके वर्करों को नौकरियां दी, आउटसोर्सिंग के थ्रू कानूनी चल रही है यहाँ पे, उसके बारे में आप बात कीजिए। इसलिए आप ये कहते हैं आज की डेट में कि नौजवानों की रहनुमाई, उनके हक के रोजगार वहाँ पे बचाना है, इसीलिए हम खड़े हैं और उनके साथ खड़े हैं। देखिए आपको तो मालूम, यहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो रोक रहा हूँ। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पीडीपी के बंदे जो अभी वीडियो दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एनसी हुकूमत को बीजेपी अभी दोस्त है, हुकूमत यहाँ एनसी की है, बाहर बीजेपी की है। मैं यहाँ पर बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत थी और यहाँ पर हुकूमत पीडीपी की थी। तो क्या उस टाइम पीडीपी ने अवाम के लिए कौन से अच्छे काम किए, और अब एनसी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कल जब 5 साल अपने निकालेंगी एनसी हुकूमत, फिर नई हुकूमत आएगी, चाहे पीडीपी की हो, कांग्रेस की हो, किसकी हो, तो फिर एनसी इल्ज़ाम लगाएगी उन पे। लेकिन कश्मीरी अवाम को हर तरफ से धोखा मिल रहा है। एक गरीब अवाम को, एक मज़दूर अवाम को बस धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है अपने लीडरों से। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने जम्मू कश्मीर अवाम को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके थोड़ा बहुत अब शऊर में आइए, अपने अक्ल से काम लीजिए, अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए, किस जगह पे वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है, किसको कुर्सी पे बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। अब बहुत हो गया ख़ानदानी राज और ये हुक्मरानी बहुत हो गई कि अपने लिए ये हुक्मरानी करते हैं। ये आप देख रहे हो क्लियर कि ये अभी एनसी हुकूमत पे लगा रहे हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं या हकीकत है, हमको ये नहीं कहना है। मेरे कहने का ये मतलब है, लोगों को, अपने कश्मीरी अवाम को ये कहना है मुझे कि मेहरबानी खुदा रहा, अब थोड़ा बहुत अपने अक्ल से काम लीजिए। अभी 5 साल एनसी की हुकूमत है, 5 साल ये अपने मज़े करेंगे, तो नेक्स्ट 5 ईयर और कोई मज़े करेगा और हम जिंदाबाद करते जाएंगे। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी इसको उमर साहब को मोदी साहब दोस्त है। अरे भाई, थोड़ा बहुत सोच समझ कर भी बयानबाजी कीजिए। मोदी साहब अभी मुल्क के पीएम है, हुकूमत अभी बीजेपी की दिल्ली में चल रही है सरकार। तो कम से कम सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इन बयानबाजियों से स्टेट आगे नहीं बढ़ती है। आप ऐसे बातें कीजिए, उस चीज़ पर लड़िए कि जिससे कश्मीरी गरीब आवाम को कोई राहत मिले, कोई फ़ायदा मिले। लेकिन बस यहाँ तो अच्छी वना कश पर टर मान ब्रोट। लेकिन ऐसा कीजिए ना कि जिससे कश्मीरी अवाम को कोई फ़ायदा मिले। और मेरे ये कहने का मतलब नहीं है, मैं किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, ना मैं एनसी के साथ हूँ, ना मैं पीडीपी के साथ हूँ, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ। आप ये देख सकते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाना। आप अभी एनसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि अब एनसी नहीं कर रही है।
ارے بھائی پی ڈی پی کی حکومت بھی رہی ہے، پی ڈی پی نے کیا کیا اس ٹائم؟ تو اس ٹائم تو عمر صاحب، فاروق صاحب، این سی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ این سی پارٹی کہہ رہی تھی کہ پی ڈی پی ابھی حکومت میں ہے، بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی ہے، مودی صاحب ان کے دوست ہے۔ تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب عمر صاحب کی حکومت ہے، یہاں دلی میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر یوتھ کو، کہ اپنے مسائل اپنے یہ ہے ڈائریکٹ اپنے پی ایم کے ٹیبل پہ لے کے جائیے۔ یوتھ کو اب بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیڈروں نے، کشمیری لیڈروں نے ہمیشہ کشمیری لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ کشمیری یوتھ کو چاہیے کہ بی جے پی کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے، کہ جو بھی مشکلات ہے، نوکریوں کا ہے، روزگار کا ہے، جو بھی مسئلے ہے وہ اپنے پی ایم کے سامنے رکھے، ہوم منسٹر کے سامنے رکھے۔ آپ دیکھیے کہ پھر ان چیزوں پر بات چیت ہوگی کہ نہیں، مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے لیڈروں کے زندہ باد زندہ باد ان کے پیچھے کرنے سارا فضول ہے، یہ میں کلیئر بتاتا ہوں۔ بس آج این سی حکومت ہے تو ابھی پی ڈی پی اس کے پیچھے پڑی ہے، کل پی ڈی پی آئے گی تو این سی اس کے پیچھے پڑے گی۔ لیکن عوام کو کیا ملتا ہے؟ عوام کو کچھ نہیں ملتا ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے کشمیری یوتھ کو چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ کشمیر یوتھ جنتا پارٹی ایک بنے، کشمیر کی یوتھ اپنا ایک سٹینڈ لے، تاکہ ہم ڈائریکٹ دلی جا کر اپنے پی ایم صاحب، ہوم منسٹر صاحب کے سامنے اپنے دکھ درد رکھیں۔ اور یقین ہے مجھے کہ اس درد کے اوپر مرہم بھی حکومت ضرور اور ضرور لگائے گی۔ تو آگے اور ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اور بات کریں گے۔ 25,000 نوکریاں جو ہے آؤٹ سورس کی گئی ہے۔ ہمارا اختلاف آؤٹ سورس سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف صرف اس بات کا مسئلہ تو وہی رہتا ہے۔ پہلے ہمارا نوجوان کرپشن سے لڑنا چاہتا ہے، پہلے ہماری عوام ناانصافی سے لڑنا چاہتی ہے۔ اس کرپشن اور ناانصافی کی وجہ سے نوجوانوں میں ہوپلیسنس پیدا ہوتی ہے، ان کو نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور وہی وجہ ہے کہ یہاں پر ڈرگس، یہاں پر سوسائڈ عام ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں پر پھر ایک بار میں ویڈیو روکنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی جو یہ شخص بات کر رہے کہ کرپشن سے یوتھ کو پرابلم ہے، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرپشن کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کرپشن تو ہمارے لیڈروں سے ہی شروع ہوتی ہے نا، جب عہدیدار سیٹوں پر بیٹھتے، کرسیوں پر بیٹھتے، اور پھر ایک ایسا شخص جاتا ہے جس کو اپنا کام کروانا ہوتا ہے، وہ سفارش لاتا ہے تو وہ کرپشن کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کہاں سے شروع ہے؟ وہ تو وہی کرپشن کرے گا نا جو اس لیول میں بیٹھا ہو۔ عام لوگ تو کرپشن بیچارے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں غریب عوام کا کوئی کام ہو رہا ہے کیا؟ تو بڑے آدمیوں کے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ابھی کتنے کشمیر میں ایسی بلڈنگیں، ایسے کمپلیکس بنے ہیں جو سوچ کے باہر ہے، بالکل روڈوں کے سامنے، بالکل ریور بنڈو کے اوپر میں کمپلیکس بن رہے ہیں۔ وہ کیسے بن رہے ہیں؟ اور یہاں سے دیکھیں ایک غریب کو رہنے کے لیے کمرے 2 بنانے ہوتے ہیں تو اس کو کتنا گھومنا پڑتا ہے۔ تو بڑے آدمیوں کے لیے کوئی یہاں پر روک ٹاک نہیں ہے۔ لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ جب ہمارے لیڈر بنتے ہیں، عہدیدار بنتے ہیں، تو ان کو جیسے مرضی ہے وہ ویسے کرتے ہیں، غریب عوام کو الو بناتے ہیں۔ شارٹ میں بات ہے، یہاں پر اپنے لیڈر کشمیر کے جو یہ عہدیدار بنتے، لیڈر بنتے، یہ غریب عوام کو الو بناتے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ الو بننا اب چھوڑ دو۔ یہ 2026 چل رہا ہے، وہ زمانہ گیا، اب یہ چھوڑو۔ اب بچے کو بھی حوصلہ ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ پورے دن بھر کی خبریں بولے گا ایک چھوٹا بچہ۔ لیکن کشمیری عوام کو ابھی
حوصلہ نہیں آ رہا، یہ افسوس کی بات ہے۔ بس ان لیڈروں کے پیچھے زندہ باد کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، پھر جب یہ کرسیوں پر بیٹھتے، جیت جاتے، کرسی پر بیٹھتے، پھر یہی لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، چھوٹی سی ایک مثال میں دوں گا ابھی آپ کو، جو حکومت نہیں بنی این سی کی، میٹر کو لے کر عمر صاحب نے کیا بولا تھا، مجھے ایک بار آنے دو، میٹر ویٹر باہر پھینکوں گا۔ پھر کیا بولا ہمارے سی ایم صاحب نے، یہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، دہرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے لے لو پی ڈی پی والوں نے بھی بہت وعدے کیے تھے اس ٹائم، پھر وہ وعدے پورے ہوئے کیا؟ پی ڈی پی کو چاہیے کہ زیادہ یہ نہیں عوام کو اب دھوکہ دینا چاہیے۔ ابھی پچھلا عوام بھول نہیں گئے ہیں، سب یاد ہے ہمیں، پچھلا ہمیں بھی یاد ہے، سب پی ڈی پی نے بھی کتنے کام کیے۔ اب عمر صاحب کی حکومت ہے، ابھی عمر صاحب بول رہا ہے مجھے ٹائم ہے، میں کروں گا، کام کروں گا، دیکھتے ہیں ہم بھی اب 5 سال کیا ہوتا ہے۔ پہلے طوفانی بارش کی وجہ سے ہماری ساری سیمنٹ کی لائن ہے اور سرکار جو بھی اپوائنٹمنٹ کر رہی ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر رہی ہے۔ دیکھیے جہاں تک ریزرویشن کا تعلق ہے، ہم سب کو معلوم ہے نوکریوں کی بندربار، نوکریوں کی بندربار، نوکریوں کی بندربار۔ ہر وعدے سے منحرف ہو گئے، ہر وعدے سے مکر گئے، لوگوں کے جتنے مسائل ہیں روز افزوں بڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اپنی ناکامی کے باوجود اس بات میں ایک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ایک ایسا دھندا شروع کر دیا ہے، یہاں کے ہزاروں لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کے سر پہ انہوں نے ایک سمی قاتل، میں کہوں گا ایک ایسا حربہ استعمال کیا ہے۔ لے لیجیے، they are distributing against money، یہ ایک بہت بڑا پھر ایک بار میں ویڈیو کو روک رہا ہوں، بس یہ کہنے کے لیے کہ کشمیری عوام کو اب اور الو نہیں بننا چاہیے۔ یہاں پر جو یہ خاندانی راج چل رہے ہیں، پہلے دادا لوگ، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے پوتے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بھائی اپنا لیڈر چنو جو آپ کی نظر میں ہو، جس نے تھوڑا بہت غریبی دیکھی ہو، جس کے مشکلات دیکھے ہو، تو وہ سمجھ سکتا ہے ایک غریب انسان کی پرابلم۔ جو یہ بڑے آدمی بن رہے ہیں نا، حکمران، ایم ایل اے بن رہے ہیں، منسٹر لوگ بن رہے، سی ایم بن رہے، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ مشکل کیا ہوتا ہے، غریبی کیا ہوتی ہے، سختی کیا ہوتی ہے، انہوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا عوام کا بھلا کریں گے، مجھے بتاؤ ذرا۔ ابھی چھوٹی سی باتیں لے لو، پاور کو لے کر کیسے بیان بازیاں ہو گئی، تو کسی نے درد سمجھا لوگوں کا؟ یہ وہی سمجھے گا جس کو گھر چلانا ہے، جس کو اپنے بچے پڑھانے ہیں، اور جس کو بجلی فیس بھی بھرنی ہے۔ تو اب مجھے بتائے، جس نے زندگی میں کبھی دیکھے ہی نہیں ہو یہ مشکلات، تو وہ کیا غریب عوام کا سوچے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھ جیسے سب ہے۔ اس لیے کشمیری عوام کو چاہیے خدا کے لیے ایک بار سوچنا، اپنے بچوں کے لیے ایسے نہیں نکلنا چاہیے ان لوگوں کے پیچھے پیچھے زندہ باد کرتے کرتے کہ یہ پھر جب کرسیوں پر آتے ہیں تو پھر ان کو سب کچھ بھول ہی جاتا ہے۔ بس ان کو اسی ٹائم ہوتا ہے لوگ یاد جب ووٹ چاہیے، اس ٹائم یہ کوچے گلیوں میں بھاگتے رہتے ہیں، 5 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں یہ، بس خالی ووٹ دے دو، ہم کو کرسی پر بٹھا دو، پھر ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، پھر وہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیری یوتھ کو تھوڑا بہت آگے آنا چاہیے، اپنے پی ایم صاحب، ہوم منسٹر صاحب سے تھوڑا بہت ملنا چاہیے، اپنے مشکلات ان کے سامنے رکھنے چاہیے،
تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں سے ہمارے درد کا دوا ہوگا اور ضرور ہوگا. اگر 10 کام نہیں ہوں گے 5 کام ہو جائیں گے. یہ ویڈیو @truth kashmir 786 پہ اپلوڈ ہوگا جو میری یوٹیوب چینل ہے. اور میں یہ نہیں بولوں گا کہ سبسکرائب لائک کرو، جیسے کہ سب میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے نہیں. میرا خالی مقصد ہے کہ کشمیر کے غریب عوام کے مشکلات سامنے لانے کی. اور انشاءاللہ یقین ہے مجھے کہ بی جے پی ابھی دلی میں سرکار چل رہی ہے، بی جے پی کی سرکار چل رہی ہے، وہ کشمیری عوام کی طرف نظر ثانی کرے گی. اور ہمارے پی ایم صاحب مودی صاحب ضرور کشمیری یوتھ کے بارے میں سوچے گا.